मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। और अल्लाह ताला की तमाम कुतुब पर और नबी की और अल्लाह की तमाम पैगंबरों पर ये सारी तशरीहें बताई थी। लेकिन इन मौक़ों पे सुन लीजिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए और आपका किबला मस्जिद अक़सा की तरफ था और फिर 16-17 महीने के बाद आपका रुख किधर किया गया? काबतुल्लाह की तरफ। तो उनमें से यहूद और नसारा क्या कहने लगे कि ऐसे आदमी के दीन का क्या ठिकाना जिसका कभी किबला मशरिक होता है कभी मगरिब होता है। हम ऐसे दीन में रहना नहीं चाहते। इन लोगों को एक बहाना मिल गया। हर चौराहे पर हर उठने बैठने में एक दूसरे के साथ जब भी कोई चर्चा होता तो आप अलैहिस्सलाम ही का चर्चा और इस किबले के बारे में चर्चा होता था। काफिर कहने लगे कि अब मोहम्मद मुसलमानों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि उनके जो आबाई और आबा और अजदाद का जो दीन था ना अब मालूम हुआ कि अच्छा है, यानी हर तरह से तार। तो अल्लाह ताला फरमाया कि भाई तुम इसी के पीछे क्यों पड़े हो कि मशरिक और मगरिब की तरफ ही ये इबादत है। मशरिक के तरफ और मगरिब की तरफ चेहरे का फेर लेना ये असल इबादत नहीं है। असल इबादत किस चीज का है? अल्लाह के हुक्म को मानने का। जिस रब ताला ने तुम्हें मशरिक की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया उसी रब ने इनको काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। तो फिर दोनों तो बराबर है। असल हुक्म किसका है? हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज असल नहीं है, सजदा असल नहीं है। असल क्या चीज है? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का अमर। अल्लाह ताला जो अमर करते हैं हुक्म करते हैं बंदों पर वो चीजें वाजिब और फर्ज है। तो फरमाते हैं कि उनमें से बहुत सारे नेकियों के दरवाजे हैं। सिर्फ मशरिक और मगरिब की तरफ क्यों लेकर बैठे हो? बहुत सारे नेकी के दरवाजे हैं। एक नेकी का दरवाजा उनमें से क्या है कि तुम में से वो शख्स जो ईमान लाए अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर वल मलाइकति अल्लाह पर कैसे ईमान लाए आखिरत पर कैसे ईमान लाए बता दिया था। वल मलाइकति और तमाम फरिश्तों पर और बताया था कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हर फरिश्तों का नाम याद करने को जरूरी नहीं बताया। अगर हर फरिश्तों के नाम याद करना जरूरी होता तो फिर इंसान रात में उसी को याद करने लग जाता और याद भी बल किताब और तमाम आसमानी कुतुब बताया था। कितने आसमानी किताबें हैं? खाली 4 और 120। 4 उनमें से मशहूर हैं। 12 किताबें हैं और 12 सूफ सहीफे हैं और उनमें से 4 मशहूर किताब वन नबी की और तमाम अंबिया पर ईमान लाए। वो किस तरीके से कि तमाम अंबिया अल्लाह के बरगुज़ीदा हस्ती हैं और ये तमाम के तमाम अल्लाह के पैगंबर सफीर हैं कि अल्लाह के अहकाम को बंदों तक पहुंचाते हैं। फिर अब इसमें कोई ना पढ़ा है कि ये बेइल्ला अल्लाह थे, ये अल्लाह थे ये नहीं कहना। जैसे कि यहूदियों ने कहा वकालत यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, ये अल्लाह के बेटे। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और वकालत मसीह ईसा इब्न मरियम मसीह इब्नुल्लाह। ईसाइयों ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। ऐसा नहीं बल्कि जितने भी अंबिया हैं ये सब के सब कौन है? पैगंबर तो है लेकिन जाती एतबार से जिस्मानी एतबार से ये इंसान बशर है नहीं, लेकिन आम बशर से आला है, अफजल है।
کوئی جوڑ نہیں. جیسے بتایا بھی تھا جیسے حجر اسود کا پتھر اور دیگر پتھر برابر ہے. پتھر پتھر ہے، پتھر پتھروں جیسا ہے آگے سمجھ، لیکن عام پتھروں کی طرح ہے. زمزم کا پانی کرناٹک کا پانی ایک جیسا تو ہے، لیکن زمزم کا پانی عام پانی کی طرح نہیں. ایسے ہی انبیاء کرام بشر تو ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. وَآتَ الْمَالَ، اور نیکیوں میں سے یہ ہے کہ مال دے، عَلَى حُبِّهِ اس کی محبت ہے. حُبِّهِ جو ہاں ہے حُبِّهِ حاضر، اس کے دو مطلب. مال دے اس کی محبت پر، یا تو وہ ضمیر لوٹ رہی ہے مال کی طرف کہ وہ مال دیتا ہو علی حبہ، باوجود کہ اس مال سے اسے شدید محبت ہے. نہیں سمجھے؟ کہ ہمارے پاس مال ہے نہیں، ہر انسان کو مال سے روپیے پیسے سے محبت ہے نہیں ہے. تو جیب سے نکال کے پھینک رہا ہوں، روپیے پیسے سے محبت ہے نہیں. ہر آدمی کو محبت ہے روپیے پیسے سے. تو کہتے ہیں کہ مال وہ مال دیتے ہیں اللہ کی راہ میں علی حبہ، باوجود کہ اس کو اس مال سے محبت ہے، محبت ہونے کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں. محبت ہونے کے باوجود بھی وہ خرچ کرتے ہیں علی حبہ. دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں علی حبہ، علی حب اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے واسطے. وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت کی بنا پر، محبت کے واسطے. ہر انسان کو مال سے محبت ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے نہیں. اچھا، ذوی القربیٰ، یہ مال سے محبت ہونے کے باوجود مال کو خرچ کیا جائے، اچھی بات ہے. ان پر مصارف ہونے، ان لوگوں پر خرچ کیا جائے. آگے قرآن کہتا ہے ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں پر. ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں پر، ان پر چاہے وہ زکات کا مصرف ہو یا عشر کے مصرف ہو یا پھر فطرانے کے مصارف، یعنی ایسے قریبی رشتہ دار جن پر زکات دیا جا سکتا ہے. تو ان قریبی رشتہ داروں کو چاہے زکات کے طریقے سے ہو یا عشر سمجھ، زکات کو سمجھنا آسانی سے. زکات کس سے بولتے ہیں؟ زکات کس سے بولتے ہیں؟ زکات کے معنی کیا ہے؟ زکات کے معنی آتے ہیں پاکی کے. زکات کے معنی پاکی کے. زکات الارض یبسها، جیسے زمین کی پاکی ناپاکی لگنے کے بعد اس کے خشک ہونے پر ہے. زمین پاک ہوگی، ناپاکی اور پیشاب کے لگ جانے سے زمین پاک ہوگی جب سورج کی گرمی اسے سکھا دے. جانور پاک ہوگا جب اسے ذبح کر دیا جائے. مال پاک ہوگا جب اسے اللہ کے راستے میں نکال دیا جائے. تو زکات کے معنی آتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنا. مالوں کا جیسے کپڑا گندا ہو صابن لگایا جاتا ہے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. مال اگر جمع ہو اللہ کے حکم کے تحت اس مال میں سے مال نکال دیا جائے تو باقی مال کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں. اشرانا کہتے ہیں جیسے پیداوار کی زمین پہ نکالنا. مثلا 10 بوریے ہیں تو 10 میں سے ایک اللہ کے راستے میں. 10 من گیہوں ہوا تو 1 من گیہوں مدارس میں فقراء کے لیے. ٹیکس کسے نہیں بولتے؟
کو عشر بولتے ہیں. یہ پہلے سمجھیے، پھر بات چھیڑنے تو چلی جائے گی. ہندوستان کی جو زمین ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خراجی ہوتی ہے، ایک عشری ہوتی ہے. زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خراجی اور ایک عشری. خراجی کہتے ہیں ٹیکس، جس زمین کا حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے، جس زمین کا، جس پیداوار کا حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہو اسے خراجی بولتے ہیں. اور عشری بولتے ہیں کہ اس زمین کا جس سے حکومت کو ٹیکس نہ دیتی. آپ کے یہاں تو مجھے معلوم نہیں، ہمارے یہاں کی زمین میں حکومت کو ٹیکس نہیں دیتی. جو زمین خریدے وہ اس کے باپ داداؤں سے ویسے ہی چلا ہوا رہا ہے. اور ہمارے یہاں مدارس دینیہ کے اندر جو پیداوار ہوتا ہے ہم اس کا عشر نکالتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں. آپ کے یہاں تو مجھے معلوم. تو پہلے ہندوستان کی زمین خراجی ہے یا عشری ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ عشری اور بعض فرماتے ہیں کہ خراجی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ دارالحرب ہے. اب یہ دارالحرب بولے کون سا فریضے کا نام ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا. دارالاسلام، دارالحرب، کہ یہ ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے؟ دارالحرب کہتے ہیں جہاں کافروں کی ہی سب کچھ چلتی ہے، اور دارالاسلام کہتے ہیں جہاں حکومت مسلمانوں کی. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے، ہمیشہ پاکستان ہے، وہاں کی حکومت اسلامی ہے. بنگلہ دیش ہے، وہاں کی حکومت اسلامی ہے. انڈونیشیا ہے، اسلامی ہے. اور دیگر جگہوں پر اسلامی ہے. اب ہمارے ہندوستان کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ہندو بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے. اگرچہ بڑے عہدے پر ہندو ہیں، چھوٹے عہدے پر مسلمان ہیں، ہے نہیں، مل جل کے رہتے ہیں. تو یہ زمین، یہ جو ہندوستان ہے دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ بہتر یہ کہ دارالاسلام ہی مانا گیا ہے، دارالحرب نہیں مانا گیا. دارالحرب کہتے ہیں جہاں پر مسلمان اپنی ایک آواز نہ اٹھا سکتے. دارالحرب کہتے ہیں جہاں مسلمان اپنی آواز، بھائی کسی نے کافر نے ظلم کیا تو اب مسلمان اس سے کیس مقدمہ اس پر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اب ہندوستان کی حکومت ایسی ہے کہ ایک بھی بچہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکتا ہے، حکومت کو للکار سکتا ہے. اگر کوئی خلاف دے تو ایک بچہ بھی میڈیا میں بیان دے سکتا ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کیونکہ یہ جو قانون جو بنا ہے جمہوری ہے، سب کے ملا ملا کے یہاں، تو اس کو دارالحرب نہیں مانا گیا ہے بلکہ دارالاسلام مانا گیا ہے. جب دارالاسلام مانا گیا ہے تو یہاں کی زمین عشری مانی گئی ہے، خراجی کی، ٹیکس کی عشری مانی گئی ہے. اسی لیے بینکوں کا پیسہ جو انکم آتا ہے بینک کا، تو بینک کا یہاں پر ہندوستان میں لینا اس لیے ناجائز اور حرام ہے کہ یہاں پر چونکہ حکومت صرف قانون کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے. آپ امریکہ جائیں، لندن جائیں اور جاپان جائیں، وہاں پیسہ بینک پہ رکھیں اور اس کی جو ٹیکس ہے، اس کی جو آمدنی ہے آپ کے لیے لینا جائز ہے. بتا رہے سنیں بھائی، سمجھ آ رہے ہیں؟ شارٹ کٹ ہوتا ہے ویسے بھائی. کیا ٹائم ہے؟ بیٹھیں گے، سمجھا دوں. بولے کھل کے بولے، کیا سمجھنا چاہیں گے؟ یعنی شرم کے مارے نہیں. اگر بشاشت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی جب انشاءاللہ پڑھیں گے. کیا سمجھ آئے گا؟ کیا بولو؟ اب یہاں سمجھیے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے فی الحال کافروں کے پاس ہے. دارالحرب کہتے ہیں جہاں پر نہ کونسلر مسلم ہو،
نہ MLA مسلم ہو نہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسلم ہو، اس کو دارالحرب کہتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی کوئی ویلو نہ ہو۔ ہندوستان ایسی جگہ پر ہے، ہندوستان جہاں گورنمنٹ کا سب یہ کام کر سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جمہوری ہوا۔ جب جمہوری ہو گیا ہے، یعنی آدھا ہندو کا آدھا مسلم کا، آدھا ہندو کا آدھا مسلم کا، تو اب اس کو دارالحرب بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی پکا یہ کافروں کا ہی یہ دیش ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہے نا بھائی؟ اور یہ پکا اسلام کا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہاں کی حکومت، یہاں کے علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جتنی بھی زمین ہے، زمین کی جتنے پیداوار ہیں، اب جو سمجھو اب کوئی 2 ایکڑ 3 ایکڑ میں کوئی آدمی مرچی لگا رہا ہے، کوئی کپاس لگا رہا ہے، کوئی مونگ پھلی لگا رہا ہے، تو آپ بتائیے وہ جگہ کس کی ہے؟ آپ بتائیں مجھے، آپ بتائیں، اگر کوئی آدمی کہے، کوئی کسان کہے کہ یہ میرا کھیت ہے، میں اس میں کپاس لگا رہا ہوں، تو آپ بولیں گے کہ یہ حکومت کی ہے؟ کس کی بولیں گے؟ اس آدمی کی بولیں گے، اس آدمی کی بولیں گے۔ حکومت، وہ زمین حکومت کی اس وقت ہوگی کہ یہ ساری زمینیں حکومت کی رہے، بھائی تم اجرت پر یہ کام کرو، یہ کھیت ہم تم کو دے رہے حکومت کی طرف سے، تو اس میں اناج بوو، آدھا اناج تم رکھو، آدھا اناج کرتے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ مالک کیا کرتا ہے، اس میں سارا چیز ڈالتا ہے، ڈالنے کے بعد اگر سمجھو 50 تھیلے آیا تو بولتا ہے کہ یہ 50 کے 50 تھیلے، 10 تھیلے حکومت کا، 40 تھیلے میرا، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر 50 تھیلے ہوا تو 50 تھیلے کا مالک یا مالک ہو گیا۔ جب 50 تھیلے کا یہ مالک ہو گیا تو آپ بتاؤ وہ زمین کس کی؟ اس آدمی مالک کی ہے۔ جب مالک کی ہوئی تو اب بتاؤ پورا قبضہ جب مالک کا ہوا تو یہ زمین اجری ہوئی یا ٹیکسی ہوئی؟ اجری ہوئی۔ جب اجری ہوئی تو آدھا پیداوار، مثلا 40 من پہ 1 من، 40 من پہ 1 من، 80 من پہ 2 من۔ تو اس طریقے سے اس کو اجری بولتے ہیں کہ جتنا پیداوار ہوگا ہر 40واں کا 1، اس کو بولتے ہیں کیا؟ اجری۔ اور خراجی بولتے ہیں جس کا ٹیکس دینا پڑتا ہو، جس کا ٹیکس دینا پڑتا ہو، یعنی وہ ساری کی ساری جگہ کس کے کنٹرول میں ہو؟ حکومت کے کنٹرول۔ اب اس کو بولتے ہیں خراجی۔ اب یہاں پر یہ زمین خراجی نہیں مانی گئی ہے۔ اب دیکھو، غیروں کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے، غیروں کا مال مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ جا کر اس پر نہیں کرنا، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں کی بات کہہ رہا ہوں جہاں کی حکومت کی قابل ہے، جیسے UK ہے، امریکہ ہے، لندن ہے، انگلینڈ وغیرہ ہے، یہاں کی حکومت، یہاں کی گورنمنٹ پوری کی پوری قابل ہے، ساری چیز چلتی اس کی ہے۔ وہاں پر جو مسلمان بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں تو وہ پیسے ان کے لیے لینا جائز ہے، کیونکہ وہاں کی حکومت دارالحرب کی ہے، کافروں کی ہے، اور کافروں کے مال لے کر کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ ان کا مال ہمارے لیے قابل عزت اور احترام نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مال قابل عزت اور احترام ہے۔ اس لیے یہاں پر چونکہ حکومت جمہوری ہے، اس لیے یہاں کی جو بینکوں کے جو پیسے آتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ناجائز ہوگا، کیونکہ آدھی ہندوستان تو ہماری آدھی ہوگی۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک ہی مرتبہ آپ سمجھ لیں گے تو سمجھنا بہت مشکل ہوگا، رگڑنا پڑتا ہے۔ اب پھر کبھی جذبہ ہوگا تو چلو
تو کہتے ہیں وَآتَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں ذوی القربیٰ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، والیتامیٰ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو۔ یتیم تو معلوم ہے۔ اچھا، بعض آدمی، ایک کا شوہر مرا سکتا، ایک عورت ہے بیوہ ہو گئی، آدمی اس کی محبت میں کہ یہ اس کا شوہر نہیں ہے، آدمی اسے زکات دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنا سونا اور چاندی ہے، اتنا سونا اور چاندی ہے کہ وہ عورت خود صاحب نصاب، لیکن لوگ رحم کھا کر اس پر پھر بھی زکات کا مال دیتے ہیں، تو کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسی عورت کو زکات دیا تو زکات ادا نہیں ہوگی، اگر وہ عورت صاحب نصاب۔ والیتامیٰ، یتیموں کا بھی حال نہیں ہے۔ والیتامیٰ حدیث میں ہے کہ تم یتیموں کو اور غریب مسکینوں کو ایسے تلاش کرو اگر تمہارے محلے میں ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ تمہارے پاس آئے، بلکہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ۔ اچھا، زکات کے بعد دینے کے لیے یہ بات یاد رکھیں، زکات کے بعد سمجھو آپ کے بھائی بہن رشتہ دار قریب ہے، لاچار ہے، نہیں ہے ان کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ، آپ کے پاس 10,000 روپئے زکات کے مال کی کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ زکات مٹھی پہ لے کر کے اپنے بھائیوں کو یوں نہ کہہ کے لیجیے یہ زکات ہے، یہ ان کی بے عزتی ہے، بے احترامی ہے، گویا کہ وہ بھائی آپ سے مالی اعتبار سے کمزور ہے تو آپ سے عذاب ہوا نہیں۔ زکات میں نیت شرط ہے، جیسے نماز میں نیت شرط ہے، ایسے زکات میں نیت شرط ہے، نیت آپ نے دل میں کر لیا ہے، اس کے بعد یہ زکات کا مال آپ کسی کو بھی دو، لو جی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ میرے طرف سے کیا ہے؟ یہ میرے طرف سے ہدیہ ہے، یہ میرے طرف سے آپ کے لیے، اور دل میں کیا ہو؟ زکات، تاکہ دینے والا جس کو دیا جا رہا اس کی دل شکنی نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، آگے سمجھے؟ تو نیت دل میں ہو اور آپ ہدیے بول کر کے، آپ تو ہمیں بول کر کے دے سکتے ہیں، یہ صحابہ اور نبی سے معقول ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو ایسے طریقے پر دینا اور اس کی دل آزادی کرنا جائز نہیں، آپ اس کو ہدیے بول کر کے، تحفے بول کر کے دو۔ والمساکین، اور مسکینوں کو، مساکین سے مراد وہ حضرات ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا جو سامان ہو لیکن ضروریات سے زیادہ بینک بیلنس نہ ہو۔ مساکین سے مراد کون ہے؟ کچھ بولیں گے تو ذہن میں لکھا ہو جائے گا، سنیں گے بھول جائے گا۔ مساکین کس کو بولتے ہیں؟ ارے غریب کا رکھنا، غریب کو، مسکین، فقیر کو بھی، فقیر کو بھی غریب، دو لفظ ہیں، فقیر مسکین۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ذہن نشین کر لیجیے، جس کی آمدنی کا ذریعہ، جس کی تنخواہیں اس کے خرچ سے کم ہو، شاد کا مسکین کسے بولیں گے؟ جس کی آمدنی یعنی جو کمائی ہے، روزمرہ کی کمائی، جس کی کمائی، اس کی آمدنی اس کے خرچ سے کم ہے، یعنی خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسکین۔ فقیر کسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس دوپہر کا کھانا ہو اور شام کا کھانا نہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فقیر بولتے ہیں، جس کے پاس کم سے کم ایک ٹائم کا کھانا موجود ہو۔ آپ اس پر غور کریں، جتنے بھی امام ہیں آپ نے اس کو مسکین بنا کر رکھا ہے، اللہ کے یہاں جواب دے دینا پڑے گا۔ آپ ذرا
یہاں تو برا نہیں، گھر میں جا کے سوچنا 10 منٹ کے لیے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے اور اس کی تنخواہ کم سے کم کتنا چاہتا ہے؟ ذرا بتا جی 50 کتنا؟ بھائی ہائی کلاس ہم کیوں پڑھا رہے بچوں کو؟ تاکہ ہمارا بچہ کم سے کم کتنے تنخواہ والا ہو؟ 40 پار، تب سمجھیں گے کہ اس کی جینا چل جائے گا۔ ہر باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے، ہر باپ کی خواہش یہی ہوتی، کیونکہ جیسے کسی لطیفہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بیٹا تیری ماں تجھے گود تو اٹھاتی اور تیرا باپ کہاں اٹھاتا ہے؟ کاندھے تو اٹھاتا ہے، ایسا کیوں؟ باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ماں کی طاقت سینے تک ہے اور ماں کی محبت سینہ ہے، اور باپ بچے کو کاندھے پر بٹھاتا ہے، کیوں؟ باپ سوچتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس سے اوپر کام کر دے گئے میرا بچہ ہے۔ یعنی بچے کی نظر بھی باپ کی یہ ہوتی ہے کہ میری جہاں تک پہنچ نہیں میرا بیٹا وہاں تک پہنچ جائے، تو ہر باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا 40-50 ہزار تنخواہ والا بنے۔ لعنتیں اس لیے برستی ہیں ہماری اس شریعت پر، اس دین اسلام کے ماننے والوں پر۔ دیکھو برا نہیں ماننا، آج باتیں پڑھی مطلب دیتا ہوں، ہم نے ہر چیز کی پڑھائی، جیسے انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، لوہا لگاتا ہے، ہر آدمی اس میں چھلانگ لگا رہا ہے، ذرا سمجھو، ہر آدمی اس میں چھلانگ لگا رہا ہے، جان جیت لگا رہا ہے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے، لگا رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ اچھا نوکری کرے۔ یہ جو جذبہ ہمیں پیدا ہو رہا ہے کہ 40-50 ہزار روپے تو کمائے گا، یہ جذبہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ پیسے اس میں زیادہ ہیں، پیسے اس میں زیادہ ہیں۔ اگر ہمارے لوگ دین کے راہوں میں خدمت کرنے والوں کی تنخواہیں اگر زیادہ کر دیتے تو کل سے ہمارے گھر کے بچے بھی اس دین کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ قبری شریف میں ترغیب کرتی ہے، ہر بچہ یا ہر باپ اپنے بچے کو دین سے، مکتب سے، مدرسے سے دور کیوں کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ پٹیشن پوری بن کیا کرے گا، یہ حامل بن کو کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا؟ کیونکہ ہر آدمی کو اس کی حیثیت معلوم ہے کہ یہ 5-6 ہزار میں بچہ زندگی کیسے گزارے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی نیت گڑبڑی نہ ہوگی، نیت گڑبڑی کون کرتا ہے؟ بھائی یہ قرآن آج میں سنا رہا ہوں، آپ یقین کرو ایک زمانہ آئے گا آپ کو سنانے والا نہیں ملے گا، کیونکہ روزانہ ہر سال لاکھوں علماء فارغ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں مل پائے۔ دین اسلام سے ہٹانے کا ذریعہ کون بن رہا ہے؟ ہم خود بنا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے مساجد کے امام کی حالت ایسی ہے جس کو قرآن مسکین کہتا ہے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ 50، 60، 70، 80، 90 لاکھوں کماتے ہیں، آپ کا جینا نہیں چلتا، پھر بھی کہتے ہیں کم پڑتا ہے، اور جس مولوی کا تنخواہ 5-7 ہزار اس کا جینا کیسے چلے گا؟ آپ اس پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی سوچے اس پر؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے وقت میں پہنچے، امام نے کوئی سورت پڑھی اور سورت میں بھول گئے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نماز کے بعد اس امام کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے امام صاحب لندر میں تکلیف ہے، کہا کیجیے تکلیف ہے، بیوی بیمار ہے، جیب میں پیسے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ 52 سال حکومت کی ہندوستان میں، کتنے سال؟ جب پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ سب مل کر کے ایک ہی دیش تھا، 52 سال حکومت کی، 52 سال میں
کل چوریاں کتنی ہوئی؟ 12 چوریاں ہوئی۔ 52 سال میں 12 چوریاں ہوئی، اور حضرت نے ہر امام کا تنخواہ بیت المال سے دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ جس امام کی نمازیں غلط ہوں گی فکر اور خیالات کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے جب انجن ڈیمیج ہو تو پھر بوگی کہاں سے دے گی؟ انجن اچھا ہو، اور انجن کو اچھا خراب کرنے والے کون ہیں؟ مبتدی۔ اب یہ نہ سمجھو کہ سزا سگریٹ نہیں پکڑے گئے، وہ تو ہے فرمان ختم کے، لیکن اس کے ساتھ آپ بھی جائیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، خیال کرنا کہ قرآن مسکین کسے کہہ رہا ہے، ہم نے مسکین کس کو بتایا؟